सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गद्दारी का मुकदमा, मौलाना साहब कहते हैं कि इस गद्दारी के मुकदमे को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर पोस्टर्स भी लगेंगे और ढोल भी बजेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया लीना। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज दोनों। एक तो गद्दारी का मुकदमा, इस पर बड़े इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी की बात कर रहा है। उस पर डिस्कस करेंगे कि अब वो ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह से नून लीग की क़यादत गई है शाहदरा वहाँ पर थाने में, और वहाँ पर जो पुलिस के लोग थे, हुक्काम थे, उनसे जिस तरह की गुफ्तगू हुई है वो भी दिखाएंगे। आपको अंदाज़ा हो कि अगर हुकूमत ने, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये पर्चा दर्ज कराया होता तो फिर क्या ये सूरत हाल होती। हम सब जानते हैं, पुलिस की हकीकत को भी जानते हैं, और अगर हुक्मरान पुलिस के साथ हों और वो करवा रहे हों तो जिस अंदाज़ में वो लोगों को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, कुछ माजी के इस तरह की जो सिचुएशंस थी उसका भी आपको हवाला देंगे, सुनाएंगे। बहुत मुश्ताक यूसुफ साहब के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो गद्दारी के मुकदमे के अलावा जो बात आपने कही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये हुक्म दिया है कि उनके वफाकी हुकूमत इश्तिहार भी लगाए, पैसे 2 दिनों के अंदर जमा कराए, और वो जो रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से जो उनकी अपील है कि उसमें वो पेश हों आके। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है राना साहब। और जो प्रोग्राम का जो गुफ्तगू का आगाज़ है उसमें जो गद्दारी के मुकदमे के हवाले से जो गुफ्तगू है, एक मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ और फिर ये बात करते हैं कि ये क्या सब कुछ हो। जी ज़रा सुनवाइए मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा। अच्छा, अब इसमें ख़ास तौर पर ये जो उनके अल्फाज हैं, एक तो वो मुकदमे को जूते की नोक पे रखते हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि गद्दार कौन है। यानी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की गई, और इमरान खान साहब को सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और ये कहते ये हैं कि ये सब कुछ फ़ौज ने किया। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, धांधली जिन्होंने की वो गद्दार हैं, और मैंडेट के बगैर जो लोग मुसल्लत किए गए वो गद्दार हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये भी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इस वक्त जो बयानिया अपोजिशन का है, जिस पर वो तहरीक चला रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि बगावत के मुकदमे को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, और गद्दार वो हैं दर हकीकत, यानी वो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनको हट कर मौलाना फजलुर रहमान साहब गद्दार कह रहे हैं। अब इसी मुकदमे के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई है शाहदरा में पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, और जो SHO वहाँ पर जो पुलिस के जो लोग थे उन्होंने जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की है, मैं वो चाहता हूँ ज़रा वो एक दफ़ा देख लें कि अंदाज़ा हो कि क्या वाक़तन हुकूमत ने ये पर्चा दर्ज किया है, और फिर पुलिस जिस अंदाज़ में बात कर रही है उसकी वजह क्या है, ये सब कुछ क्या हुआ, सुनवाइए ज़रा। अब पुलिस वाले की बात आपने सुनी, वो किस अंदाज़ में कितनी नरमी से इस बात पर वो कह रहा है कि हम किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के मुखालिफ नहीं है, और ये क्या FIR दर्ज हुई है, एक प्राइवेट कंप्लेंट थी। अब जो थाने के बाहर ज़ुबैर साहब ने और अता तारिक साहब ने जो गुफ्तगू की, अब ज़रा वो भी सुन लें। अब राना साहब, अगर ये मुकदमा वज़ीर आज़म ने करवाया होता, अगर ये मुकदमा गवर्नमेंट ने करवाया होता, तो क्या वो पुलिस वाला इस तरह बात कर रहा होता, और ये बाहर जो आकर नून लीग के लीडरान जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या ये इसी तरह बात कर रहे होते। और मैं आपसे पर्टिकुलरली ये चाहूँगा कि अगर वो बयानात जो बाज़ हुकूमती तर्जुमानों ने दिए, सो कॉल्ड तर्जुमान जो हैं,
جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم صاحب اس مقدمے کا کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ بالکل برہم ہوئے ہیں اس بات پر. تو یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں یا جو پولیس والے ہیں یہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی دکھایا، یہ جو نون لیگ کے لوگوں نے، زبیر عمر صاحب اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ڈرامہ رچایا شاہدرہ تھانے میں جا کر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ وفاقی وزیروں نے اس قسم کا تاثر نہ دیا ہوتا کہ وزیر اعظم بڑے ناراض ہیں، تو یہ اس طرح کی جرات بھی نہ کرتے. انویسٹیگیشن کرتے انڈیپینڈنٹ. یہ دیکھیں بات یہ ہے سمیع صاحب کہ عقل کے اندھے جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ قانون بڑا واضح ہے پاکستان کا، کہ کسی شخص کو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں مادر پدر آزادی ہے کہ جس کا جو منہ میں آئے وہ بولتا رہے؟ جب آپ کے آئین سے مقدس چیز تو قانون میں کوئی نہیں ہے نا. پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں کہ جی آئین سپریم ہے، فلاں ہے. تو آئین جب آپ کو پابند کر رہا ہے، یہ پابندی لگا رہا ہے کہ جی آپ اعلیٰ عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف تضحیک امیز گفتگو نہیں کر سکتے. نہیں، مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں نا بھائی جان. وہ کیا گفتگو ہے دیکھیں ذرا. اسی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے، لیکن اس پہ اگر ایک بندہ جو ہے، پاکستان کی فوج جو پاکستان کی عوام کی فوج ہے، اگر کسی بندے کا اس پہ دل دکھتا ہے اور وہ جا کے تھانے میں کمپلینٹ کراتا ہے اور پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے، تو اس پہ نہ تو وفاقی وزیروں کو کوئی صفائیاں دینے کی ضرورت تھی اور نہ انہیں اتنا تل ملانے کی ضرورت تھی نون لیگ والوں کو. اب سمیع صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ تھانے گئے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا، زبیر صاحب کو بھی اور عطا تارڑ صاحب کو بھی. اور اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی، اب آپ نے یہاں پر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اگر یہ گفتگو نہ کی گئی ہوتی کہ جی وزیر اعظم بہت برہم ہوئے، یہ میڈیا میں یہ تاثر، اگر یہ میڈیا میں یہ تاثر نہ آیا ہوتا، یہ گفتگو نہ کی گئی ہوتی، تو پھر پولیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہ کرتی، ان کو پکڑتی، ان سے بات کرتی. اب جب یہ پولیس والے کو یہ پتہ ہے کہ جو ٹاپ اتھارٹیز ہیں وہ اس پر برہم ہیں، تو وہ کیوں یہ سب کام کرے گا؟ دیکھیں، انہوں نے کل یہ تاثر دیا کہ وزیر اعظم صاحب، وہ آج آپ دیکھیں بہت سارے اخبارات میں بھی یہ چیز چھپی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کابینہ عادی ہو گئی، کچھ ادھر چلے گئے، یہ اپوزیشن چور ہے، باغی نہیں. حالانکہ ان سے پوچھیں کہ جو بات خود وزیر اعظم عمران خان نے اپنے منہ سے کہی ہے ٹی وی انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ یہ بھارتی ایجنڈے پر نواز شریف کام کر رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم انہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. حمید صاحب، یہ جو مقدمہ ہے تھانہ شاہدرے کا، جس کو اتنا، یا وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کس کی طرف جانا ہے. یہ سمیع صاحب کوئی اس ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے اور پارٹی کے بھی خیر خواہ نہیں ایسے لوگ ہوتے. اب دیکھیں جو مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں درج ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں اس شہری نے، اور ایک اور ابھی مولانا صاحب کا آپ نے سنایا، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر پرچہ درج کیا جائے. بھائی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اگر ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر ایسی حرکتوں میں ملوث ہوگا تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کوئی مقدس گائے ہے کہ اس کے خلاف پرچہ نہیں درج ہو سکتا؟ ہونا چاہیے پرچہ. وہ کون سی مقدس گائے آ گئی؟ وہ پہلے بھی ایک متنازع گفتگو کشمیر کے حوالے سے بھی یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کر چکے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں سمیع صاحب، اس طریقے کے جی وہ ریٹائر کچھ فوجی افسر تھے جی، ان کے خلاف بھی بھائی جو بھی وہاں پہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملکی سلامتی، سمیع صاحب ملکی سلامتی کے منافی سرگرمیوں میں جو کوئی، مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سابق فوجی افسر کچھ نون لیگ کے اندر ہیں کہ ان کو بھی اتنا نہیں ہوا کہ وہ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ زبان بند کرو جو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف تم کر رہے. اور اگر رانا صاحب، اگر وہ فوجی جو ریٹائرڈ ہیں اگر وہ نواز شریف کے زبان کے ساتھ ملتے ہیں تو بالکل ایک نہیں 10 دفعہ ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. پاکستان میں تو جو سرونگ آفیسرز ہیں اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کے خلاف بھی غداری کے پرچے ہوئے ہیں. تو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ کوئی مقدس گائے ہے؟ جو بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرے گا، جو بھی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف بات کرے گا، جو پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرے گا، اس کے خلاف تو غداری کا مقدمہ ہوگا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کا تاثر دے کے وہ جو ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی اس پر اگر پولیس صحیح انداز میں کارروائی کرتی، اگر یہ جو نون لیگی دوپہر کو وہاں پر گئے ہوئے تھے اگر ان کو پکڑ کے حوالات میں بند کیا جاتا
تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی اتنی ہمت ہوتی کہ وہ اس طرح سے بات کرتے کہ یہ ہم مقدمے کو ایک دفعہ ذرا دوبارہ سنوائیے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ذرا. غدار وہ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے, دھاندلی الیکشن. دانشوروں سے میری گزارش سنیں, یہ ان دانشوروں سے پوچھیں جو صبح شام یہ راگ الاپتے ہیں کہ جی غدار نہیں کہنا چاہیے کسی کو, تو یہ کن کو غدار کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب وزیر اعظم کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی گفتگو کر رہے ہیں. اس پر وہ دانشور جو ہیں گنگے ہو جاتے ہیں, ان کو بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کہیں. میں وہ دانشور, میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ میں مشتاق یوسفی صاحب کی گفتگو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. مشتاق یوسفی صاحب بڑے عظیم آدمی ہیں, اور وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دانشور کیوں نہیں کسی سے سوال کرتے مولانا صاحب سے, یا کچھ اور مولانا صاحبان جو ہیں وہ ذرا مشتاق یوسفی صاحب کی ذرا گفتگو سن لیں. زبردست ہے, انہوں نے دیکھیں سارکیسٹکلی کہی ہے, لیکن بہت ساری حقیقتوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں انہوں نے سنوائیے جی ذرا ان کے جو فرمودات ہیں. اب دیکھیں مشتاق یوسفی صاحب نے بھی نیاز فتح پوری صاحب کا نام لے کے یہ بات کہی ہے. میں بھی یہ بات یوسفی صاحب کے حوالے سے کر رہا ہوں, میں بھی کوئی بہت زیادہ دلیر بندہ نہیں ہوں, میں بھی کوئی بہت زیادہ وہ ٹکر مارنے اور کھانے والا نہیں ہوں. بات یہ ہے مشتاق یوسفی صاحب میں زبردست حصے مزہ پائی, لیکن انہوں نے جو آخری وہ جو فکرہ کہا ہے نا کہ کچھ سانپ زہریلے نہیں ہوتے, تو ایک کوزے میں انہوں نے سمندر کو بند کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دانشور خوفزدہ ہیں, وہ نہیں بات کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے, تو جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو غدار کہہ رہے ہیں, اس پر تو کوئی نہیں بول رہا, اس پر تو یہ دانشور مولانا سے نہیں پوچھ رہے. اچھا آپ کو اچھا نہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی غداری کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے تھا سیاستدانوں پر, اور یہ ہم اس چیز کو آج ڈان کا بھی اداریہ ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بغاوت والا قانون ہی ختم کر دیں. وہ مادر پدر آزادی دے دے, جو پاکستان کو جو کہنا چاہتا ہے کہے, وہ پاکستان کے سلامتی اداروں پر جو زہر اگلنا چاہتا ہے اگلے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو برطانوی راج ہے یہ تو اس کی علامت ہے, اور یہ تب وہ فریڈم فائٹرز کو بغاوت کے الزام میں سزائے دیتے تھے, تو اب یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ فریڈم فائٹر ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی فریڈم فائٹر ہیں, یہ سارے جو زبیر صاحب جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فائٹر ہیں سارے فریڈم کے, تو ان کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو قانونی ختم کر دینا چاہیے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی ہے, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, ان کی خواہش سنوا دیں, وہ کیا خواہش ہے ان کی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف پرچہ نہیں درج ہونا چاہیے, ان کو غدار نہیں کہنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان غدار کہہ رہے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں میں لاہور جا کے میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے. بھائی آپ کیوں پرچہ درج کرانا چاہتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں پرچہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, تو پھر یہ کیا موقف ہے؟ یہ نون لیگ کے بغل بچے جو ہیں, آج دیکھیں آپ یہ سابق وزیر اعظم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اور نہیں ہیں سابق وزیر اعظم تو ہیں. میری بات تو سنیں نا. دوسری بات یہ ہے, وہ خود کہتے تھے کہ میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے, آپ ایسے ہی کہتے ہیں. آپ کے رہے تو ہے نا پاکستان کے وزیر اعظم, میری بات سنیں نا, وہ جتنے تھے وہ حسن فواد وزیر اعظم تھے اس وقت. میری بات سنیں, یہ جو بات ہے نا سمیع صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, یہ آج ارد گرد بیٹھے ہوں گے مریم نواز صاحبہ, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں وفد مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. جب آپ کا اپنا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. میں کب کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے. جب عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں, جس کا انہوں نے وزراء نے بات کی ہے, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہونا چاہیے, جتنا مرضی جو بات کریں. ایک یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہی بات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے پوچھی گئی, اور ان سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس پر جو ہے وہ اظہار برہمی کیا. کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بیان اس طرح کے جو باضابطہ ترجمان ہیں, جو پی ایم آفس ہے وہاں سے جو آئیں ان پر یقین کرنا چاہیے, اور بابر اعوان صاحب نے بھی یہ بات کہی. بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. ان سے جب یہ سوال کیا میرے دوست صابر شاکر اور چودھری غلام حسین نے اب اس سے تھوڑی دیر پہلے, تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ دیکھیں بات سچ وہ ہوگی جو وزیر اعظم ہاؤس سے باضابطہ طور پر آئے گی. جو یہ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں, یہ جو خبریں ہیں جس پر یہ کہا چودھری غلام حسین نے کہ یہ جو خواہشات کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں
وہ انفارمیشن نہیں ہے. اب آپ جس چیز کا حوالہ دے رہی ہیں, کل ہم نے اس کا ایک امپریشن بن رہا ہے پورا میڈیا اس کو بابر اعوان صاحب نے تردید کر دی نا, انہوں نے کر دی, لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو چیز آئے گی تو وزیر اعظم ہاؤس سے آنی چاہیے. تو وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم ہاؤس سے تو نہیں آیا نا. ٹھیک ہے, آپ لوگ کے سوال کا جواب دیں. دیکھیں نا کیوں خبریں آ گئی تھی زیرو آور جو اجلاس ہوا اس میں بالکل الگ تھلگ انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ تحقیقات ہوں گی. اور آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بڑے ذمہ دار ایڈوائزر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے بیان آئے آپ اس کو وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سمجھیں. یہ جو باقی جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ ہم کل ذکر کر چکے ہیں. کچھ لوگوں کو خبروں میں رہنے کا شوق ہے, وہ باتیں کرتے رہتے ہیں ادھر کی ادھر کی, تاکہ ہم چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ ہم ذرا فوکس رہیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب اس بات پر کوئی ان کا یہ نہیں ہے. بیسیکلی تو یہ جو کل بیان دیے گئے اس نے آج اس انویسٹیگیشن کو کمپرومائز کر دیا. آج وہ پولیس والے جو ہیں وہ بیچارے اتنے اپالوجیٹک ہو کے ان نون لیگیوں سے گفتگو وہاں پر کر رہے تھے, جو وہاں پر جنہوں نے تھانے پر, میں کہتا ہوں دھاوا بولا, تھانے کے اندر جو گفتگو کیا, بڑی لمبی گفتگو ہے 6-7-8 منٹ کی, وہ ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کس افسر سے اجازت لی, آپ نے کس سے پوچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں, اور آپ نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم پر پرچہ درج کر دیا. بھائی کوئی 6 دفعہ کا بھی وزیر اعظم ہو اگر خلاف قانون بات کرے گا. جو ترلے لینے گئے تھے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے, زبیر صاحب, ہاں جی یہ وہی ہیں بالکل. پہلے وہاں جا کے ترلے لیتے ہیں اور اس ایس ایچ او پہ جا کے چڑھائی کر رہے تھے. چڑھائی ہوئی اس لیے رانا صاحب کہ اس کو ایک دھول اڑا دی گئی اور یہ پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس مقدمے پر بڑے برہم ہیں. یہاں تک جس ہیڈ لائن کا علینا ابھی ذکر کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ کوٹ کر دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بد کردار ہیں, یہ بے ایمان ہیں, لیکن یہ باغی نہیں ہو سکتے, یہ غدار نہیں ہو سکتے. ریکارڈ پہ ہے وزیر اعظم کا انٹرویو, ہاں, جس میں وزیر اعظم نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ نواز شریف بھارتی ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہے ہیں, بھارت کے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے بیانات سے, اپنی تقریروں سے. یہ بات ریکارڈ پر ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے, تو جو انہوں نے خود اپنے منہ سے کہی ہے. اور موقع عمران خان صاحب دے رہے ہیں, پلیٹ فارم بھی دے رہے ہیں, پلیٹ فارم نہیں کرتے نا, جیسے بعد میں پیمرا نے کر تو دیا تھا, لیکن پھر بھی پہلے کر دینا چاہیے. نہیں ہے بات, میری گزارش سنیں, بات یہ نہیں, اگر پیمرا نے اگر یہ ایڈوائس دی ہے تو یہ قانون میں ہے کہ جو پروکلیمڈ افینڈرز ہیں, یہ قانون ہے کہ ان کی آپ جو گفتگو ہے وہ آپ نیشنل میڈیا پہ نہیں چلائیں گے. یہ وہ تو جو اشتہاری ملزم ہے ان کے بارے میں یہ پولیس کے اختیارات کی آپ نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی یہ اختیارات کہاں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نا, یہ بھی ایک بڑی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جتنا وہ پولیس والے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو بھی آپ نے ویڈیو دکھائی ہے, بڑے کانفیڈنٹ تھے, اب کہیں نہ کہیں سے بالکل ان کے پاس اختیارات ہیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے نا, بٹ بالکل ویسے ہی ہے. میں نے کہا آپ بات تو پوری ہو رہی تھی نا, میں نے ان کے اختیارات کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیے جی ان کے پاس بالکل اختیارات ہیں, وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک عام شہری بالکل میرے لیے آپ ویسے ہیں جیسے ایک عام شہری ہے. تو اب وہ جو اختیارات ان کے پاس آ رہے ہیں, ہمیں پورا پتا ہے کہ پولیس سسٹم کیسا ہے پنجاب کا, کیا کیا ہوتا رہا ہے پنجاب میں. آپ کو پتا ہے کہ آئی جی کس طریقے سے چینج ہوتے رہے, آپ کو سارا پتا ہے. دورانی صاحب چلے گئے, آپ کو سارا پتا ہے. آپ جو عمر شیخ صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں بھی سامنے آئی وہ بھی آپ کے سامنے آئی ہیں. کیا بات آئی عمر شیخ بہت سی چیزیں سے سامنے آئی ہوئی ہیں, کچھ بھی سامنے نہیں آیا, ایک بے بنیاد پروپیگنڈا اور ٹھیک ہے وہ بے بنیادی ہوگا, چلے بے بنیاد ہوگا, لیکن آپ کی نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ لیتے ہیں نا, آپ اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے. پہلے بات کر لینے تھے پھر ہم جواب آپ کر لیں. بات کر لیا آپ نے. اب دیکھیں نا عمر شیخ صاحب کا آپ نے ذکر کیا صرف اس لیے کہ اب جو پنجاب کی جو لاہور کی پولیس ہے اب وہ ہر چیز کی سی آئی ڈی شریف خاندان کو نہیں دیتی. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا, وہ جو شعیب دستگیر صاحب تھے وہ ان کے اعلی کار تھے, ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ جو ذوالفقار حمید جو سی سی پی او تھے وہ ایجنٹ تھے ان کے, شہباز شریف کے قریبی دوستوں میں سے تھے. لاہور انہوں نے ایک ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا تھا, وہاں پر قبضہ مافیا جو تھی. جھگڑا کیا تھا عمر شیخ کا آئی جی کے ساتھ, یہی تھا نا کہ وہ جس قبضہ مافیا کو جو انہوں نے جس کو گرفتار کیا تھا وہ کہتے تھے کہ چھوڑ دیں اس کو. انہوں نے ایس ایچ او کو ہتکڑی لگائی, وہ کہتے تھے چھوڑ دیں. اچھا میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب عمر شیخ صاحب بہت قریبی محفلوں میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے لایا گیا کہ میں نے ان سب کو گرفتار کرنا ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. ذرائع بولتے ہیں, میں نہیں بول رہی. ٹھیک ہے جی, آپ ذرائع پہ بتائیں نا کون سے ذرائع ہیں. اپنی جگہ نون لیگ کے ذرائع, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آن ریکارڈ ہے. میری بات سنیں, میں تو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اگر میری بات سنیں, گرفتار کرنا ہوتا ہے نا, میری بات سنیں لینا, گزارش یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنا ہوگا نا تو وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہونا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پولیس افسر آتا ہے
آپ اس کو دبانے کے لیے اس کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار. آپ کو پتہ ہے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اب شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے تاثر دیا کہ جی اپوزیشن لیڈر. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب نیکسٹ اسٹوری. دیکھیں جی نیکسٹ اسٹوری تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے جس میں یہ آج بڑی ہیئرنگ ہوئی. اس میں جو وارنٹ تھے وہ وصول کرنے سے نواز شریف صاحب کے جو ملازمین ہیں محمد یعقوب صاحب انہوں نے بھی انکار کیا ایکسکیوز می. اور پھر وقار صاحب جو ہیں ادھر بھی وہ ہوتے تھے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جس وقت نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا پاناما لیکس کا. تو وہ بیٹھے ہوتے تھے آ کے سفید ان کے بال اور وہ بالکل فرنٹ سیٹ پہ ہوتے تھے ایک چیز کی رپورٹ دیتے تھے. لیکن بظاہر وہ ان کے بیٹے کے فرسٹ سیکرٹری انہوں نے بھی ٹائم دے کے وہ جو وارنٹس تھے سمن جو تھے وہ وصول کرنے سے وہ انکار کیے. اور آج ویڈیو لنک کے ذریعے جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہاں کے جو اہلکار ہیں جو آفیسرز ہیں انہوں نے پورا کچا چٹا پوری تفصیل جو ہے وہ ساری بیان کر دی. تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ اب اشتہار لگائے جائیں اور ڈھول بھی بجایا جائے. وہ جس طرح رمضان شریف میں صبح ڈھول بجا کے لوگوں کو جگاتے ہیں نا, یا ابھی وہ مجھے وہ کلپ ہمیں مل نہیں سکا, ٹائم کچھ کم تھا. یہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ڈھول بجایا جائے. نہیں وہ تو بجایا جائے گا نا, کیونکہ اب تو ظاہر ہے یہ ایک جو اشتہاری جس طرح طریقے سے جو طریقہ ہے قانون میں وہ یہی ہے کہ اشتہار بھی لگائے جائیں ڈھول بھی بجایا جائے, لاؤڈ اسپیکر بھی اعلان کیا جائے. جیسے رمضان میں سویرے سویرے اعلان ہوتا ہے کہ اٹھو روزے دارو روزہ رکھ لو, تو اسی طرح اب نواز شریف صاحب کے بارے میں دیکھ رہا تھا میرا سلطان ترکی کا ایک ڈرامہ ہے, اس میں وہ بادشاہ جو ہے نا وہ بھی ڈھول بجا کے بڑے اعلان کرواتا ہے. تو وہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ اگر وہ ڈھول بجے گا تو اس طرح کا ہوگا. لیکن اس سے پہلے اب یہ نواز شریف صاحب آ نہیں رہے, وہ لندن میں بیٹھ کے وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. بیماری کے علاج کے بہانے وہ گئے تھے, لیکن اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں میں بہت دلیر ہوں, دبر شیر ہوں. میں ایک گفتگو ان کی ایک تقریر کا حصہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جس میں وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ میں کون ہوں, کیونکہ بے نظیر صاحبہ مجھے اس نام سے بلاتی ہیں. اب یہ میں نے جو یہ گفتگو سنوائی ہے نا, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں گیدڑ لگتا ہوں, میں کوئی گیدڑ ہوں. اب محترمہ نے اگر انہیں گیدڑ کہا تو کسی وجہ سے کہا ہوگا, لیکن وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میری شکل گیدڑوں والی ہے. 2 دفعہ جب ان پر صورتحال آئی تو وہ دونوں دفعہ ملک سے بھاگ گئے. شیر ہوں گے, نشان ان کا شیر ہے, لیکن یہ جو کریکٹرسٹک ہے نا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑیں, فیملی کو چھوڑیں, بھائی بھی جیل میں ہے, بھتیجا بھی جیل میں ہے, بیٹی بھی ادھر چھوڑی اور آرام سے جہاز میں بیٹھ کے وہ چلے گئے لندن, اور صحت یاب ہے بالکل, گھومتے پھر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہتے ہیں سیاست وہاں سے کروں گا. اب یہ جو کریکٹرسٹک ہے بھاگنا, خوف سے بھاگنا, یہ پتہ نہیں گیدڑ کا ہے یا پتہ نہیں شیر کا ہے, مجھے نہیں پتہ. اور دوسرا حصہ یہ جو میں نے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدانوں پر غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نظیر کا وہ خاندان ہے جس نے پاکستان کو توڑا, پاکستان کے دشمن. اور غداری کیا ہوتی ہے, ان کی ساری تقاریر اس چیز سے بھری ہوئی ہیں, اور یہ اپنے دشمنوں کو غدار بھی قرار دیتے ہیں. پھر یہ لوگوں سے جلسوں میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گیدڑ جیسا لگتا ہوں, کیا میری شکل گیدڑ جیسی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حکیم جالینوس اپنے شاگردوں کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے, تو ایک دیوانہ شخص جو تھا بظاہر وہ دور سے دوڑتا ہوا آیا اور حکیم جالینوس کے گلے مل گیا. بڑی مشکل سے شاگردوں نے علیحدہ کیا ان کو, اور پھر وہ جس جگہ جا رہے تھے نا انہوں نے وہ ارادہ اپنا ترک کیا اور انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں اپنے مطلب میں. جب واپس آئے تو ایک شاگرد سے کہا کہ وہ جو اوپر مردبان پڑا ہوا ہے نا, مجھے وہ دوا مجھے لا کے دو, وہ میں نے کھانی ہے. تو شاگرد نے کہا کہ حضور یہ تو دیوانوں کی دوا ہے, جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں بازار میں کتنے لوگ جا رہے تھے, لیکن وہ جو دیوانہ ہے وہ آ کے سیدھا میرے ساتھ لپٹ گیا. تو کوئی چیز تو اس نے مجھ میں اپنی جیسی دیکھی ہوگی کہ وہ مجھ سے لپٹ گیا, تو اس لیے مجھے دوائی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیوں یہ کہا اور نواز شریف صاحب کیوں یہ پوچھ رہے تھے. میں
اس چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ میں ویورز پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں 2 دفعہ جب آپ سیاسی طور پر مشکل میں آئے, حکومت سے نکلے, دونوں دفعہ آپ یہاں سے بھاگ گئے. پہلی دفعہ بھی آپ علاج کا بہانہ کر کے بھاگے, دوسری دفعہ بھی آپ علاج کا بہانہ کر کے بھاگے. پہلی دفعہ بھی آپ بیمار نہیں تھے, دوسری دفعہ بھی آپ بیمار نہیں ہیں. پوری قوم نے دیکھا. پالیٹکس آپ کرنے کے لیے گئے لیکن آپ نے بیماری کا بہانہ بنایا. تو محترمہ ایک بڑی وائز خاتون تھی. وہ جب بڑی ان کی ایک بڑی ذہین اور فتین خاتون تھی. وہ دیکھ کے بھانپ لیتی تھی, جانچ لیتی تھی. خون دیا ان کے والد نے, خود بھی وہ پالیٹکس میں گئیں, ان کے دونوں بھائی بھی مرڈر ہوئے. تو ان کو پتہ تھا کہ بہادری کیا ہے اور خون دینے کا کیا مطلب ہے, اور یہ جو کاغذی شعر ہیں یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اس لیے دکھایا. اب ایک جو آج میں ایک ابرار الحق صاحب کا گانا بھی آپ کو, میں اس پہ آپ کی خدمت میں کچھ جی ارشاد, پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں یہ انتہائی معصوم. واہ, وہ بڑی معصومیت سے عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں میں آپ کو انسان نہیں لگتا. آپ سمیع صاحب اس سے بڑی کسی انسان کی معصومیت کی گواہی اور اچھا, مجھے لگا وہ تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی پہ تو تنقید اور مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی. تنقید تو انہوں نے کی نا, جس میں تنقید تو دیکھیں یہ تو تمانچہ ہے پیپلز پارٹی کی اس قیادت پر, محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول پر اور ان کے ابا جان آصف زرداری صاحب پر کہ یہ دیکھو آپ کے لیڈر کو, آپ کی والدہ کو, آپ کی اہلیہ کو, ان کے خاندان کو پاکستان کا دشمن قرار دینے والے نواز شریف جو ہیں, جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو پہنچی ہے. تو آج کیوں پیپلز پارٹی سکڑ کر اندرون سندھ تک محدود ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ سمیع صاحب یہ ہے کہ جو بے نظیر کے مخالف تھے, جو بھٹو کے مخالف تھے نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ اب دیکھیں نا, میں تو بھٹو صاحب کا حامی نہیں ہوں, نہ میں بے نظیر صاحبہ کا حامی ہوں, لیکن یہی آپ میں خرابی ہے. نہیں یہ خرابی نہیں, آپ نے دیکھیں وہ جو ہے نا دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو بڑی ایک کنٹروورشل شخصیت ہے, لیکن انہوں نے جو کام کی, آج جو پاکستان کی اہمیت ہے نا نیوکلیئر پروگرام کی, اس کے لیے جان دی انہوں نے. دیکھیں ان کے یہ وگرنہ یہ انڈیا آپ کو کھا جاتا, ان کی اس بات, یہ امریکہ آپ کو آج برباد کر دے. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی, لیکن یہ جو آپ کے نواز شریف صاحب ہیں جن کو آپ دکھا رہے ہیں, وہ جس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی وہ میزائل میں نے بنا دیے, وہ میں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے سوال کرتی بھی ہیں, تنقید بھی کرتی ہیں. رک جائیں. ابھی آپ کی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے, 22 سال کی جدوجہد نکالے نا عمران خان صاحب کی, آپ کو اتنے شارٹس مل جائیں گے اور بڑی چیزوں کے شارٹس مل جائیں گے. یہاں پر تھوڑا سا رکیے, یہ جو ایم کیو ایم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ نو زیدہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہمیں ڈاؤٹس ہیں, وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, لیکن انہوں نے پبلکلی انہوں نے الطاف حسین صاحب کو ڈیناؤنس کیا, اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ کیا پبلکلی, اور یہ ان کو اون نہیں کرتے. فرما چکے ہیں چودھری برادران کے بارے میں عمران خان صاحب فرما چکے ہیں, اداروں کے بارے میں عمران خان صاحب فرما چکے ہیں, اپنی 22 سالہ جدوجہد میں وہ بھی شارٹ چلایا کریں. نہیں وہ تو 22 سالہ جدوجہد, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسی اگر آپ ماضی میں جائیں تو پاکستان کی عدالتوں میں جس طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں, ہم نے شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب کے شارٹ کئی دفعہ چلائے ہیں گفتگو ججز کے ساتھ, اور پھر جس طریقے سے محترمہ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر جس طریقے سے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کو گھر جانا پڑا. یہ دیکھیں یہ ہماری عدلیہ میں اور سسٹم میں نقائص تھے, اور اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی. اب مجھے بتائیں نا, پاکستان کی آرمی نے کیا پالیٹکس کی ہے؟ راحیل شریف صاحب اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے, ان کے پاس کتنے موقع تھے انٹروین کرنے کے, انہوں نے کوئی انٹروین نہیں کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے کوئی پالیٹکس میں انٹروین, بلکہ یہ جھگڑا اس لیے شروع ہوا کہ محمد زبیر سے انہوں نے یہ کہا کہ جائیں جا کے نواز شریف صاحب کو بتا دیں کہ جو ان کے مقدمات ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی, اور اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے پالیٹکس کریں, پاکستان کی فوج کو اس میں ڈریگ نہ کریں. وہ چیز جو پہلے ماضی میں الزام تھا, اب اس دفعہ تو اس لیے یہ سب بول رہے ہیں نا کہ وہ تیار نہیں ہے, فوج آ کر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فوج نے جواب دے دیا. یہ نیب کا چیئرمین انہوں نے خود بنایا تھا, انہوں نے کہا جی یہ آپ نے خود بنایا تھا, آپ کو صحیح بندہ رکھنا چاہیے تھا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, ہمیں کیوں اس میں ڈریگ کرتے ہیں. چلیں سر ٹھیک ہے, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. سناتا ہوں اور نواز شریف صاحب کا کوئی گانا ہے جی. خدا.
ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، کچھ ابرار الحق صاحب کا آپ چلانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں پیسے جمع کرائے جائیں وفاقی حکومت 2 دنوں میں، تاکہ اشتہارات چھاپے جائیں. نیب نے کہا کہ ہم ڈھول بھی بجائیں گے اور سب کچھ بتائیں گے. تو وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اشتہاری ہوتے ہیں، جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں تو کیا سما ہوتا ہے، کیا سین ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اب بارے میں بھی وہ سچویشن آ رہی ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرور آئیں گے نواز شریف صاحب، مناسب وقت ہوگا تو آئیں گے. تو جب وہ مناسب وقت ہوگا، جب وہ آئیں گے تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے، ابھی کیا ہے. ذرا وہ گانا ہے، وہ بنایا ہے اسامہ نے، ہمارے جو ایسوسیٹ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ذرا وہ سنوا دیں اسامہ، لوگوں کو دکھا دیں ذرا کہ ابرار الحق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب جٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کچہری کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ بہادر آدمی ہے نواز شریف صاحب. جی اب رانا صاحب، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جٹ چڑھے یا کچہری تے نس گئیاں گواہیاں، کیا یہ اس قسم کا کوئی ملے گا بنے گا ماحول کیا ہوگا؟ سمیع صاحب آئیں گے ویسے کبھی کہ پکڑ کے زبردستی لایا جائے گا، خود سے نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس طرح واپس آنے والے نہیں ہیں. آپ نے ابھی خود تو یہ جو گانا تھا ابرار الحق صاحب کا، یہ کسی اور جٹ کے بارے میں؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو نا مقابلہ کرتے ہیں، جو فیس کرتے ہیں صورتحال کو. یہ تو اپنے کارکنوں کو آگے کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ ڈنڈے لاٹھیاں کھاؤ اور ہم لندن سے تحریک کی قیادت کریں گے. حمید صاحب، اصل بات ہوتی ہے لیڈر کے قول و فعل کا تضاد. یہ گئے تھے علاج کرانے کے لیے، کتنی دفعہ انہوں نے دھوکہ دیا. یہ ایسا علاج ہے کہ یہ 2000 میں بھی پاکستان میں ان کے مرض کا علاج ممکن نہیں تھا، جو آپ آج بھی نکال کے ریکارڈ دیکھ لیں جو درخواست انہوں نے دی ہوئی ہے. اس وقت بھی پاکستان میں ان کے مرض کا علاج ممکن نہیں تھا، آج 20 سال بعد بھی ممکن نہیں. اچھا، ایک سوال، یہ بات آپ کی صحیح ہے جی. جو راؤ عبدالحنان ہیں، انہوں نے آج جو اپنا ویڈیو لنک میں بیان دیا، جو پاکستانی ہائی کمیشن کے عہدیدار ہیں، کہ جو محمد یعقوب صاحب وہاں پہ ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ میں جو ان کے ملازم ہیں، ان کے اٹینڈنٹ ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی قسم کے دستاویزات وصول کرنے کی اجازت نہیں. یہ کیوں ان دستاویزات پر دستخط نہیں کر رہے ہیں صاحب؟ انہیں پتہ ہے نا کہ دستاویزات جو ہیں وہ جو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اپنے دور اقتدار میں، انہی کے حوالے سے انہیں موصول ہوں گی نا. تو وہ کس لیے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ حمید صاحب، جو دورہ معیار ہے نا ان کا، پہلی بات تو یہ کہ انہیں جس طریقے سے یہ ملک سے ساروں کو جھل دے کر بھاگ گئے، وہ ایک الگ کہانی ہے. اور دوسرا جو حمید صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تاثر اب عمران خان صاحب کو جو بھی ان میں رکاوٹیں ہیں نا ان کو دور کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے اور قانون ہے اور خاص آدمی کے لیے اور قانون ہے. دیکھیں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہ ہیں جن کے بارے میں عدالتی فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پاکستان میں کرپشن سے یہ رانا صاحب 2 پاکستان ہیں. یہ تو آج ثابت ہو گیا. نون لیگ کے وہ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں، زبیر صاحب کہہ رہے تھے میں گورنر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی ہے. یعنی ہمارے بارے میں ایف آئی آر، وہ جو آج سارے تھانے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف کیسے ایف آئی آر درج ہو گئی. یہ 2 دفعہ کے وزیر اعظم اور یہ ریٹائرڈ جنرل اور ایک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، تو یہ کب یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے کس سے اجازت؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو انٹچیبل ہیں، ہمارے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا. صاحب یہی تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے یا پاکستان میں جمہوری آزادیاں نہیں ہیں. اس سے بڑی جمہوری آزادی کیا ہے کہ ملزمان تھانے میں بیٹھ کر ایس ایچ او کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ یہ آپ کر لیں. میر صاحب آپ دیکھیں نا جو زبان یہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی دھمکیاں یہ دیتے ہیں، اس سے اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو ذرا میں وہ ایک دفعہ رانا صاحب، میں وہ جو ایک پولیس کے ساتھ گفتگو ہے نا، وہ اس کی ویڈیو میں دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں. ذرا پولیس والے کا ایٹیچیوڈ دیکھیے گا کہ وہ کتنا آرام سے اپولوجیٹک ہو کے بات کر رہا ہے. اور ذرا دیکھیے ذرا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ذرا سلمان ایک دفعہ پھر دکھا دیجئے وہ. اب یہ پولیس والے کی آپ گفتگو سنیں، یہ عام آدمی کے ساتھ تو پولیس ایسے گفتگو نہیں کرتی. نہیں، لیکن یہ 2 زبیر صاحب کی گفتگو سنیں نا کہ ایک ملزم جو ہے وہ اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے جیسے وہ ایس ایچ او کی جواب طلبی کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ مقدمہ درج کیوں کیا. وہ اتنا اپولوجیٹک کیوں ہے؟ کون؟
جس کے بارے میں سر نے سوال ایس ایچ او کو تو یہ ہمارا تو یہ پاکستان میں تو لوگ یہی تو المیہ ہے, یہی تو ہم کان پکڑائیں گے, وہ چترول کریں گے, یہ سٹارٹ کر دیں گے. یہی تو ہم کہتے ہیں, یہی تو المیہ ہے کہ جب یہ بڑے لوگوں کا معاملہ آتا ہے تو حکم ہوگا نا کہ تھوڑا خیال کیجیے گا, ہاتھ نرم رکھیے گا. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں ان کے دور میں جو کچھ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوتا رہا نا, وہ تاریخ کا حصہ ہے. سمیع صاحب نے کل ذکر کیا تھا ایک مقدمے کا, ڈاکٹر ملیح لودھی پہ جو بغاوت کا مقدمہ, نجم سیٹھی کو بوری میں ڈال کے لے کے آئے تھے, یہاں تک بوری تھی اور وہ اندر سے آواز آئی, بابر اعوان صاحب بتا رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ نجم سیٹھی ہیں. یہ تو اس طریقے سے کرتے رہے ہیں. اور پھر ایک اور ترجمان کو وہ انہوں نے بتایا کہ عدالت میں کپڑے اتار کر جج صاحب کو دکھانا پڑا کہ یہ دیکھیں بروٹلائز کیسے ہوا ہے. ان کی تو یہ ہسٹری ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والا جس طرح سے وہاں پر کیوں یہ پولیس والا ایسے بات کر رہا تھا, اس لیے کہ کل آپ نے یہ میسج دے دیا, کچھ وفاقی وزیروں نے کہ میسج آپ نے کل یہ دے دیا کہ وزیر اعظم تو اس پہ برہم ہو گئے ہیں. اس نے انویسٹیگیشن ہی کمپرومائز کر دی, چارجز دیکھیں اور پھر اس کا آپ نتیجہ دیکھیں. مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے ہیں کہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں بغاوت کے مقدمے کو. یعنی یہ کوئی آسان کام ہے بغاوت, جس میں آپ پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ غدار وہ ہیں جنہوں نے, یعنی الیکشن جنہوں نے کروائے, فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں کیونکہ ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں. یہ فوج کو گالی اس طریقے سے نکالنے کی ہمت کیوں ہوئی, اور کون اس کو ٹالریٹ کرے گا؟ آج دیکھیں آرمی چیف آج بھی کرنل مجیب الرحمان کے گھر گئے ہیں. ہمارے جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے, فوج قربان اپنے آپ کو کر رہی ہے, اور ان کو شرم نہیں آتی. جرنیل تک لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. اور یہ شاید خاقان, ویسے میں نے یہ سنا تھا کہ جو لمبے آدمی ہوتے ہیں نا وہ دے آر فولز, وہ اس لیے امریکنز کو کہا جاتا ہے کہ امریکنز آر فولز, کیونکہ ان کے قد لمبے ہیں. میں شاید خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا جو میں نے آپ کو سنوائی بھی ہے. یعنی کسی کے چہرے پر, ان کے پاکستان کی فوج کو یہ گالی نکالتے ہیں اور کسی کے چہرے پر شرمندگی نہیں ہے, ندامت نہیں, کوئی ندامت نہیں ہے ان پر. یہ کیسے لوگ ہیں, ان کے کیا ضمیر ہیں, چوری چوک گروپ پہ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں یار. جو ہمارے آج بھی آرمی چیف آج بھی کرنل مجیب الرحمان کے گھر گئے ہیں, شہید کے گھر گئے. پوری قوم کو اپنی فوج پر فخر ہے. اور میں کہتا ہوں دیکھیں جو بندہ آئین کی بالادستی کی بات کرے, اس کے بعد کیا اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس قسم کی یاوہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے؟ ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات چلائے جانے چاہیے. اور میں دوسری بات کرتا ہوں رانا صاحب, اگر یہ کہتے ہیں نا, کسی کو بھی کہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ سلیکٹڈ بائی پاکستان آرمی, تو ہی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. کہیں ہم کوئی را کے سلیکٹڈ تو نہیں ہے نا, ہم کو انڈیا کے سلیکٹڈ تو نہیں ہے نا, ہم کو انڈیا کے فیورٹ تو نہیں ہے نا, ہم وہ تو نہیں ہے جس کے لیے کلنٹن فون کر کے کہتا ہے کہ ان کی سزا معاف کرو. کوئی بندہ بھی جو یہ کہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں تو وی آر پراؤڈ آف اٹ. یہ فوج ہماری فوج ہے, یہ ملک ہمارا, فوج اسی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو فوج کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ وہ نواز شریف ہے جو کہتا ہے واجپئی صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھرا, جب ٹھکائی کی پاکستانی فوج نے انڈین آرمی کی کارگل میں, تو یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب مودی کو فون کرتے رہتے ہیں اور وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. تو نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ عمران مودی کا مخالف ہے, دشمنوں کے فون نہیں اٹھائے جاتے. دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.